अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के किस तरह पैदा फरमाया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश किस तरह हुई और किस तरह अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बचपन में ही बोलने की सलाहियत अता फरमाई और किस तरह अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम पर आसमानों से खाना भेजा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम ने किस तरह अल्लाह ताला की नाफरमानी की और फिर अल्लाह ताला ने उस कौम को बंदर और खिंजीर किस वजह से बनाया, इन सारे सवालों का जवाब हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नाजरीन, रिवायत में आता है कि एक दिन हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बैतुल मुक़द्दस के एक कमरे में अल्लाह की इबादत कर रही थीं। तभी अचानक उनके कमरे में एक अजनबी शख्स आ गया। यह अजनबी शख्स असल में हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे, जो इंसानी रूप में हजरत मरियम के पास आए थे। हजरत मरियम उन्हें देखकर बहुत डर गईं और कहने लगीं, मैं तुझसे अल्लाह की पनाह मांगती हूँ। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया फरिश्ता हूँ और तुम्हें एक पाक बेटे की खुशखबरी देने आया हूँ। यह सुनकर हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बहुत हैरानी हुई और उन्होंने कहा, मुझे बच्चा कैसे हो सकता है? ना तो मेरी शादी हुई है और ना ही मैंने कभी बुराई के बारे में सोचा है। मेरे जिस्म को कभी किसी इंसान ने छुआ भी नहीं है और ना ही मैंने कोई गलत काम किया है, तो फिर बच्चा कैसे हो सकता है? हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की बात सुनकर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, यह सच है कि आपको किसी मर्द ने नहीं छुआ, लेकिन अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है कि वह बिना शौहर के भी औलाद दे सकता है। अल्लाह जो चाहे वह करता है। इस बच्चे का बिना बाप के पैदा होना अल्लाह की कुदरत की एक बहुत बड़ी निशानी होगी। इसके जरिए लोग यह जान पाएंगे कि अल्लाह हर चीज को पैदा करने की ताकत रखता है और वह जो चाहे पैदा करता है। जिस तरह अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बिना किसी मर्द और औरत के पैदा किया और हजरत हब्बा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बिना किसी औरत के सिर्फ मर्द हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा किया और बाकी इंसानों को मर्द और औरत दोनों से पैदा किया, उसी तरह अब अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सिर्फ औरत यानी हजरत मरियम के जरिए बिना किसी मर्द के पैदा करेगा। यह अल्लाह ताला की कुदरत की एक बहुत बड़ी निशानी होगी। इसके बाद हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कुछ पढ़ा और हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर फूंक मारी, जिससे उनको हमल ठहर गया। जैसे जैसे बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आया, हजरत मरियम की फिक्र बढ़ती गई। उन्हें इस बात की फिक्र थी कि वह अपनी कौम को कैसे समझाएंगी और उनका सामना कैसे करेंगी। उन्हें डर था कि लोग उन पर गलत इल्जाम लगाएंगे और जिनावदका का इल्जाम लगाएंगे। इसी वजह से हजरत मरियम बहुत परेशान हो गईं और बैतुल मुक़द्दस से लगभग 9 किलोमीटर दूर एक जंगल की तरफ एक पहाड़ी की ओर चल गईं, जिसे बाद में बैतुल लहम कहा जाने लगा। वहां पहुंचने पर उन्हें दर्द शुरू हो गया और वह एक खजूर के पेड़ के नीचे बैठ गईं। दर्द के बावजूद उनके दिल में यह फिक्र बनी रही कि वह अपने रिश्तेदारों को कैसे समझाएंगी। लोग मुझे वदक समझेंगे और तरह तरह के इल्जामात लगाएंगे। इसी दौरान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो गई। फिर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पहाड़ी के नीचे से आवाज दी, ए मरियम, परेशान मत होइए, आपका परवरदिगार आपके साथ है। आपके रब ने आपके पाँव के नीचे एक पानी का चश्मा जारी कर दिया है, बहा दिया है। इस खजूर के पेड़ को हिलाओ तो ताज़ा खजूर गिरेंगे। इन खजूरों को खाइए और ठंडे पानी से अपनी प्यास बुझाइए। उनको देखकर अपनी आंखों को ठंडा कीजिए। इस तरह हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को 40 दिन तक वहीं ठहरने का हुक्म मिला और उनसे कह दिया गया कि अगर तुम्हें कोई भी इंसान नजर आए तो इशारे से कह देना कि मैंने रोज़ा रखा हुआ है और मैं आज किसी शख्स से बात नहीं कर सकती। 40 दिन के बाद जब हजरत मरियम अपने बेटे को लेकर अपने घर तशरीफ लाईं और जब लोगों ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गोद में बच्चा देखा तो वह गमजदा होकर रोने लगे और हजरत मरियम
کو ان کی قوم کے لوگوں نے ہارون کی بہن کہا۔ اس ہارون سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی بھائی مراد ہیں۔ یہ تقویٰ و پرہیزگاری میں بنی اسرائیل کے ایک ہارون نامی شخص سے تشبیہ دیتے ہوئے لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہارون کی بہن کہا۔ ان وسطی والوں کی باتوں کو سن کر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وسطی والوں سے کہا کہ میں نے کوئی جناح نہیں کیا اور نہ ہی میں نے کوئی غلط کام کیا ہے۔ اس وقت وسطی والوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا کہ تمہارے پاس کون سا ثبوت ہے اور کون تمہاری بے گناہی کی گواہی دے گا؟ اس وقت حضرت مریم بچے کی طرف اشارہ کیا جو کہ اس وقت دودھ پی رہا تھا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت اور کتاب عطا فرمائے۔ اس کے بعد اس بچے نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا ہے اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا ہے اور مجھ کو شرکس اور وقت نہیں بنایا، اور اللہ تعالیٰ کی سلامتی مجھ پر جب میں پیدا ہوا اور جب میں مروں گا اور جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا کرشمہ دیکھ کر اور دودھ پیتے بچے کی باتیں سن کر کچھ لوگ تو یقین کرنے لگے کہ حضرت مریم بے گناہ اور پاک دامن ہے اور یہ بچہ اللہ تعالیٰ کا کرشمہ ہے، لیکن زیادہ تر لوگ حضرت مریم پر الزام لگانے لگے۔ ان تمام تکلیف کے باوجود وقت یوں ہی گزرتا گیا اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 7 سال کی ہوئی تو یہودیوں نے ان کو بہت زیادہ پریشان کرنا شروع کر دیا اور بیت المقدس کے حالات خراب ہونے لگے۔ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر کی طرف چلی گئیں۔ آپ نے اپنی زندگی کے 13 سال مصر ہی میں گزارے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ دوبارہ فلسطین میں تشریف لے آئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 30 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب انجیل عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے شمار معجزے سے نوازا تھا، جن میں کچھ خاص معجزے یہ ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے اور ماں کی گود میں ہی گفتگو کرنا شروع کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بنا کر جب اس پر پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو ان کی آنکھوں میں روشنی آ جاتی، اور کوڑ اور ججا کے مریضوں کو ہاتھ لگاتے تو وہ بالکل تندرست ہو جاتے، اور جو کچھ بھی لوگ کھاتے یا پیتے ہیں یا اپنے گھروں میں چھوڑ کر آتے ہیں ان سب کی آپ کو جانکاری ہوتی اور آپ سب کچھ ڈیٹیل کے ساتھ ان لوگوں کو بتا دیتے۔ ان سب معجزات کے باوجود بھی بنی اسرائیل کی قوم آپ پر ایمان نہ لائی اور آپ کو جھٹلاتے رہے اور اسی طرح آپ پر الزام لگاتے رہے، اور کچھ لوگ ہی ایسے تھے جن کی تعداد 12 بتائی جاتی ہے۔ یہی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے جن کو قرآن پاک میں حواریون کے نام سے پکارا گیا ہے، جس طرح کے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو کفر کو محسوس کر لیا تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟ تو حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم آپ کے تابعدار اور فرمانبردار ہیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے دین کو پھیلانے کے لیے اپنے حواریوں کو لے کر شام کی طرف روانہ ہو گئے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا، لیکن وہاں پر بھی بنی اسرائیل کے لوگوں نے آپ کی بڑھ چڑھ کر مخالفت کی اور آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانا شروع کر دی اور ہر طرح سے آپ علیہ السلام کو تکلیفیں دینا شروع کر دیا۔ پھر ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عجیب فرمائش کی جس کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یوں بیان فرماتا ہے، اور جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا پروردگار اس پر قادر ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرمائے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ تو وہ بولے ہماری خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں، اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا اور ہم اس پر نازل ہونے والے کھانے پر گواہ رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے دسترخوان عطا فرما کہ ہمارے لیے وہ دن عید کا دن قرار پائے۔
ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھڑوں کے لیے اور بہے تیری طرف سے نشانی ہو اور ہمیں رزق عطا فرما، بے شک تیری ذات بہتر رزق عطا فرمانے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم پر ضرور کھانا نازل فرماؤں گا، لیکن جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا اسے ایسا دردناک عذاب ملے گا کہ دنیا میں کسی کو ایسا عذاب نہ ملا ہوگا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمان سے دسترخوان اترا جس میں روٹی اور گوشت تھا، ان کو حکم ملا کہ دھوکہ مت کرنا اور نہ ہی کل کے لیے بچا کر رکھنا، لیکن ان لوگوں نے دھوکہ ہی کیا اور اس کھانے کو کل کے لیے بچا کر رکھ لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس نافرمانی پر ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان لوگوں کو بندر اور خنزیر بنا دیا اور پھر یہ سارے کے سارے تیسرے دن مارے گئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 33 سال کی ہو گئی تو اس وقت تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور آپ کو سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کا علاقہ رومیوں کے قبضے میں تھا اور وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ بھی کافر تھا۔ اس طرح یہودیوں نے اس بادشاہ کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کر دیا اور ان کو سولی پر چڑھانے کا حکم دیا۔ چنانچہ اس طرح اس وقت بادشاہ نے یہودیوں کی بات مانتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باحفاظت آسمانوں پر اٹھا لیا، جس سے اس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور ان کو کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول کو شہید کیا، حالانکہ انہوں نے نہ تو اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی دی، بلکہ ان یہودیوں کے لیے عیسیٰ سے ملتا جلتا ایک آدمی بنا دیا گیا، اور بے شک یہ یہودی جو عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کرتے رہے ہیں ضرور اس کی طرف سے صبح میں پڑے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سوائے گمان کی پیروی کے ان کو اس کی کچھ خبر نہیں، اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا تھا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے نزدیک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر زمین پر نازل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی وہ نبی ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں سب سے زیادہ بار آیا ہے، اور آپ ہی بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہی بنی اسرائیل والوں کو نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری دی تھی، جس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس طرح بیان فرماتا ہے، اور جب حضرت ابن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل والو، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں اور ایک پیغمبر کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا خوشخبری دیتا ہوں۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 600 سال بعد تک کوئی بھی نبی نہ آیا، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ پیارے دوستو، یہی تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔